अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद पाकिस्तानी है मगर मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा। मेरे कोई दोस्तों का एतराज़ है कि जी मैं अब अमेरिकन लोकल पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू नहीं करता। तो मैं इसलिए नहीं करता कि इलेक्शन 2018 मैंने बड़े पैमाने पे कवर किए मगर कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला, तो उसकी बुनियाद पे मैंने कम कर दिया कि पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट विद इन एक दायरे में है तो उस पर क्या बात करनी है। मगर थोड़ा सा बता देता हूँ जिन लोगों को ख्वाहिश है। देखिए, मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ कि डेमोक्रेसी जो है वो एड्रेसेबल अब सब जगह है। तो यहाँ पर भी बड़ी चेंजिंग आई है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूंसी की लड़ाई है पाकिस्तान में कि जो हुकूमत आती है अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ करती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ की कि और उसमें खासकर ये किया कि जहाँ उनका जोर था उसमें ऑर्डर में ये भी लिख दिया गया, मंजूर करा लिया गया कि जी इनको चैलेंज फेडरल सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया जा सकता, विद इन द स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें चैलेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी को, जैसे भी वो गलत या सही है। तो डेमोक्रेट ने कहा अच्छा ठीक है जी, जो आपके पास है रिपब्लिकन स्टेट से आप वहाँ कर लें, फिर जब हमारा नंबर आएगा तो हम कर लेंगे। तो अब वही हो रहा है कि कहीं एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाएगी तो साथ में 4 डेमोक्रेट बनाई जा रही हैं। मगर डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये होती है कि वो रियलाइज करवाती है कि गलत गलत है, सही सही है। तो दोनों पार्टियों को अंदाज़ा तो है कि इससे नुकसान पहुंचेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम को, सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को, और ये सब इम्पैक्ट डालती है इकॉनमी पे, पीस पे, प्रॉस्पेरिटी पे। तो निगोसिएशन हो रही है कि भाई तरीके से जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप का कॉल यहाँ पर भी है, प्रॉब्लम है, लोग नाराज हैं। फिर मॉरूसी सियासत टूट रही है यहाँ। अब कम्युनिटीज जो सेटल हुई हैं, स्पेनिश कम्युनिटी है, स्पेशली इंडियंस पाकिस्तानी है, यहाँ तक कि अरबी एशियन जो कहना चाहिए, तो उनकी नुमाइंदगी बढ़ रही है। एक अपने पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, डॉक्टर आसिफ महमूद कैलिफोर्निया से, अच्छे चांसेस नज़र आते हैं। मगर अभी मैंने बहुत गौर से उनका डेटा कलेक्ट नहीं किया है तो आई कैन नॉट कोई परफेक्ट आपसे बात नहीं कर सकूंगा। और जहाँ तक ये यूक्रेन का मसला है, देखें ये तो मुझे भी समझ में आती है कि रशिया और चाइना इस जो इन्फ्लेशन रेट है यहाँ इस वक्त गुज़िश्ता 40 साल में, जो कल खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा है कि अमेरिका में 40 साल के बाद इतनी महंगाई हुई, दैट्स ट्रू। तो नोट छापे हैं, बड़े पैमाने पे छापे हैं, मगर ये ध्यान में रखें कि जब तक डॉलर इनका है और बैंकिंग सिस्टम दुनिया का अमेरिका के कंट्रोल में है। आपने नोट किया होगा ना कि जब आप कहीं पैसा ट्रांसफर करते हैं तो एक कोड मिलता है आपको। वो जो कोड है ना वो अमेरिकन का है। आप दुनिया में कहीं पर भी इस्तेमाल करें, कहीं से कहीं पैसा भेजें, वो कोड अमेरिका का है, वो सब कुछ कंट्रोल यहीं से होता है। तो जब तक अमेरिका के पास वो कोड है, बैंकिंग सिस्टम है, तो गेम यही जीतेंगे। जब फिर ये चाइना के हवाले से जो लोग गुफ्तगू करते हैं ना कि वो सुपर पावर बनने जा रही है, मैं देखें कल की बात मुझे नहीं पता 100 साल की, मगर मुझे इतना पता है कि मरा हुआ जो हाथी होता है ना वो भी 1.25 लाख का होता है। ये जो अमेरिकन इकॉनमी है ना वो इतनी बड़ी है कि मैं और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अभी पिछले दोनों 10-15 दिन पहले जब ईस्ट में बर्फबारी हुई ना, तो विद इन 12 आवर 5000 फ्लाइट जो है कैंसिल हुई थी। कितनी? 5000। आपके 5 साल में भी 5000 फ्लाइट्स आती नहीं है। वहाँ एक छोटे से पोर्शन में न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, जो मुझे याद पड़ता है बॉस्टन तक समझ लें एट द मोस्ट, तो वहाँ 5000 फ्लाइट्स जो है ना कैंसिल हुई थी। ये इतना बड़ा मुल्क है, ये 6 स्टेटों की बात कर रहा हूँ, 50 स्टेट्स हैं, और फिर साथ में क्या नाम है टेरिटोरी लगा लें, मैक्सिको लगा लें, तो फिर ये बहुत बड़ा इलाका बनता है ना। तो जहन में रखें। और फिर चाइना के लिए एक बात जहन में रखें, वो अपना सामान कहाँ बेचता है? अमेरिका में ना। मोर देन $500 बिलियन तो यही करता है ना। फिर यूरोप, फिर इंडिया, फिर मिडिल ईस्ट, ये किसके अलाई हैं? ये चीन के अलाई नहीं है। जहन के कारखाने में चीज़ों को रखते हैं। ये कितनी बड़ी टेरिटोरी है, हिंदुस्तान 1.5 बिलियन के पास आबादी, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा मिडिल ईस्ट। तो ठीक है, 1 बेल्ट 1 रोड इन्हीं खित्तों में बन रहे हैं, अफ्रीका में,
مگر کنٹرول بائی یو ایس ہی ہے. تو یہ جو بالادست قوتیں ہوتی ہیں نا, انہیں اپنی بالادستی ثابت کرنے کے لیے کبھی یوکرین, کبھی ادھر, کبھی ادھر دیکھنا اور جانا پڑتا ہے. رشیا ٹھیک ہے گیم کر رہا ہے کہ جی دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ رشیا کا کیا بگڑتا ہے, وہ گیس اور پیٹرول بیچتا ہے, وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, اس کی عیاشی ہوتی جاتی ہے. مگر نہیں, ایسا نہیں, خالی وہی بیچنے سے کام نہیں چلتا, اور چیزیں خریدنے سے بھی بنتا ہے. تو بہرحال اس میں جو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے تعلقات ویسٹرن ورلڈ سے, جو ویسٹرن ورلڈ کے کبھی آئیکن تھے, لوگ انہیں سر پہ بٹھاتے تھے, اب وہاں پورے مغرب میں خان صاحب جو ہے نا ایک انتہا پسند کا چہرہ ہے. کہ مثال کے طور پہ امریکہ نے بائیکاٹ کیا اولمپک کا, جو ونٹر اولمپک تھے چائنا میں, مگر خان صاحب وہاں اکیلے جا کے بیٹھ گئے. ڈزنٹ میٹر کہ چائنیز نے کتنا پوچھا, ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے, سب کو پتہ ہے وہاں کتنا پوچھا گیا. کہ اپنے پسندیدہ فیوریٹ ترین وزیر علی مراد کو لے کے بھی نہیں گئے, جو سی پیک کے میجر حصے کو دیکھتا ہے, کیونکہ اس نے سب سے زیادہ الزامات لگائے تھے نا سی پیک پر چوری کے. چائنیز کمپنیوں تک پہ الزامات لگائے تھے کہ میں پیسہ بنانے میں نواز شریف, شہباز شریف کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں. وہ ایک لمبی بحث ہے. پھر روس سے لڑائی ہو رہی ہے اور خان صاحب روس جا رہے ہیں, تو خان صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ جی اب ہم وہاں نہیں ہیں, مگر جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے نا اسے پتہ ہے کہ کہاں رہنا ہے, اور وہ یہاں میسیجز یہی دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم کچھ نہیں کر رہے, یہ پاگل ہو گیا ہے. کل وہ جو مریم نے کہا نا کہ اسے کمرے میں بند کر دو, بہت سوچ سمجھ کے کہا. انہوں نے کہا نا کہ میں انہیں بھاگنے نہیں دیں گے ہم. وہ جتنی باتیں تھیں, جو اسٹرانگ لہجہ تھا, وہ انڈیکیشنز تھیں, کہ میسیجز تھے وہ. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ مسعود خان جو یہاں ایمبیسڈر آ رہے ہیں, جس پر انڈیا نے بڑا شور مچایا, میں نے بھی خبر دی کہ انہیں ہولڈ کر دیا گیا. جو ہولڈ تھے جنوری میں آنا تھا, ابھی تک تو نہیں پہنچے نا, مگر اب پیور ان کا ایگریمنٹ وغیرہ ایکسیپٹ ہو گیا تو آ رہے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ کے نامور اسٹوج ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ نے منظور کرا لیا. مگر نوٹ کریں کہ امریکہ نے اپنے سفیر کا اعلان کر کے جو جنوری کو جانا تھا بھیجا نہیں, اور اس کے بعد اس پر گفتگو بھی نہیں ہو رہی. تو میسج یہاں کہنے والے کہتے ہیں دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ پاگل ہو گیا ہے, ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا, میں ہی سمجھتا ہوں کہ امریکنز کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, وچ از ناٹ ٹرو. کیونکہ یہ سب قومی حکومت بنانے کی کہانیاں ہیں. کیونکہ امریکہ بھی چاہتا ہے نا کہ ایسا ہے وہاں پر جو بفر زون ہے, وہاں پر ایسی حکومت ہو جو ہمارے کہنے پہ چلتی رہے, ایک فون کال کے اوپر کہ لیٹ جاؤ, بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, جیسے فوجی ڈسپلن ہوتا ہے. تو خان صاحب نے پرابلم ڈالی ہوئی ہے, تو ہم اس سے باہر نکلتے ہیں. خان صاحب کل وہاڑی پہنچے, جلسہ کیا ہے خان صاحب نے, بہت بڑا جلسہ کیا ہے نو ڈاؤٹ. اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے, مسلم لیگ کے لیے ایک بڑا انڈیکیشن بھی ہے کہ خان صاحب سروے کچھ بھی کہتے ہو کہ لوگ ان سے تنگ ہیں, ٹیلی ویژن پہ لاکھ دکھایا جائے کہ اس جو حکومت سے جان کب چھوٹے گی, مگر پاکستان میں ایک اکثریت ابھی احمقوں کی ہی رہتی ہے. عقیدتوں کی بنیاد پہ ہی رہنا ہے کہ پیٹرول 200 روپے کا ہو جائے, مگر خان کے ساتھ کھڑے ہو کے گھبرانا نہیں ہے. تو وہاڑی کے جلسے نے ثابت کیا. اور خان صاحب جو مراد سعید کے حوالے سے کورٹ پہنچ گئے محسن بیگ کے خلاف, وہاں وہی تقریریں تھیں مولانا فضل الرحمان کا نام لے کر کہ ڈیزل کے بغیر سولر پر اب 30 سال سے اسمبلی چل رہی ہے. وہی الزامات, وہی گفتگو, کوئی نئی بات نہیں تھی. امریکہ اور برطانیہ کی مہنگائی, اور ہم یہ تبدیلی لا رہے ہیں, وہ تبدیلی لا رہے ہیں کہ بابا مریں گے تو بیل بٹیں گے. اب بابا کب مریں گے, بیل کب بٹیں گے, یہ آپ لوگ جانیں. فی الحال تو مجھے وہاں کوئی تبدیلی آتی نظر آتی. ہاں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت چولوں پہ چولے مار رہی ہے. کل محسن بیگ کے مقدمے کے حوالے سے جو ایڈیشنل کورٹ نے فیصلہ دیا, اس کے خلاف جو اٹارنی جنرل اسلام آباد ہے, جو اس نے چوڑیں ماری کہ ہم ریفرنس لے کر جائیں گے اور ہم یہ کریں گے, حکومت کو خراب کیا. ابھی ایک بہت ہی سینئر لائر, کانسٹیٹیوشنل لائر پاکستان کے, آپ انہیں بہت ٹیلی ویژن وغیرہ پہ دیکھتے ہیں, ان کا فون آیا ہوا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ محسن بیگ جس طرح گن لے کے نکلا, عام شہری تو تصور بھی نہیں کر سکتا.
اسے یقین ہے کہ اسے بچانے والے بھی وہی ہیں جو راون وار سے لے کر اس طرح کے لوگوں کو بچاتے ہیں. انہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہے نا بیسکلی یہ محسن بیگ اور راون وار, ان کی سوچ, ان کا طریقہ کار, ان کی جرت, بہادری سے لے کر ساری چیزیں آپ ذرا نوٹ کریں. مگر ساتھ میں وہ کانسٹیٹیوشن لائر کہتے ہیں کہ یہ حکومت اتنی بیوقوف ہے کہ جس طرح سے مقدمہ لڑا عدالت جا کے ڈسٹرکٹ ایڈیشنل جج نے جو فیصلہ دیا اس پہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بے وقوفی کی حد ہے. حالانکہ محسن بیگ پہ توجہ دیں کہ اس نے باہر آ کے جس طرح گن چلائی اور اس کے بیٹے نے انہوں نے مل کے جو کچھ کیا, کوئی آپ پاکستانی عام شہری کا پوری دنیا کا کوئی شہری سوچ بھی نہیں سکتا. مگر اسے بچا لیا جائے گا. پھر اٹارنی جنرل کی بحث کے بعد اب اٹارنی جنرل آف پاکستان آئے. ان کی چہرے, ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ وہ حکومت کی حرکتوں سے پریشان ہے. تو انہوں نے بہت ہی کیٹیگوریلی کہا کہ ہم کوئی ریفرنس لے کر نہیں آ رہے اور ایسا کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے یا ماتحت عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو اس کے خلاف سمپلی اپیل کر سکتے ہیں, مگر ریفرنس لے کے جانا, جج کے کنڈکٹ پہ بات کرنا, یہ نارمل نہیں ہے اور ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. تو انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی. اگر آپ نوٹ کریں پوری حکومت میں وہ واحد آدمی ہے جو حکومت کی بے وقوفیوں کے خلاف کھڑے بھی ہوتے ہیں, بڑے سوفسٹیکیٹڈلی بتاتے بھی ہیں کہ یہاں غلط ہے. اور ہم شاید کہیں کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے تو اٹارنی جنرل نے رکھا ہوا ہے. خالد جاوید ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہے, سب کو پتا ہے. میں تو حیران یہ ہوتا ہوں کہ اس حکومت میں خدمات دینے پر تیار کیسے ہوئے, وہ کون لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا ہے مگر اسٹیبلشمنٹ میں کوئی بہت ذہین پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کہیں جو خالد جاوید کو بھی قائل کر سکتے ہیں کہ نہیں ان برے حالت میں بھی آ کے کچھ کام کیجئے, کچھ بچت کا. بہرحال دیکھیں, تحریک عدم اعتماد سے لے کر یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, کوئی ریاست دنیا میں یاد رکھیں سوشیو پولیٹیکل معاملات خراب ہو جائے نا, سیٹلمنٹ ٹوٹ جائے سوسائٹی کی, تو پراسپیرٹی کا, کسی سلامتی کا, کسی خوشحالی کا, کسی اکنامک گروتھ کا تصور نہیں ہو سکتا. اور جاننے والے اس بات کو جانتے ہیں, فیل بھی کرتے ہیں. پاکستان میرے اپنے دوستوں میں, جاننے والوں میں ہے, حکومت پاکستان کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, لوگوں پاکستان کی سلامتی کے لیے پاک امریکہ تعلقات میں لگے ہوئے, مگر ان کے اپنے کاروبار بنگلہ دیش میں. جب ان سے پوچھو تو وہ سمپل سا ہم سے الٹا سوال کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ماحول پاکستان میں اس میں ایک کوئی کاروبار سروائیو کر سکتا ہے؟ تو ہمیں وطن سے محبت ہے مگر بچوں کو روٹی بھی کھلانی ہے. آپ اندازہ لگائیں, اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو دیکھیں حالات کیا ہے. مگر ان میں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے بچے, ان کی اولادیں سب باہر ہیں, ان کے معاملات بالکل الگ ہیں. عام آدمی مر رہا ہے, جو بھی مر رہا ہے, بھوک سے, ننگ سے, بیماری سے, بے روزگاری سے, ان لوگوں کا کچھ نہیں جاتا. یہ اشرافیہ کی جنگ ہے, اقتدار کی جنگ ہے. جو اقتدار سے باہر ہو جاتا ہے وہ اقتدار میں رہنے کے لیے, اور جن کو لڑانے والے جو ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں کہ وہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہاں کنٹرول رکھنا ہے تو ان کو لڑا کے رکھنا ہے. اس گیم میں بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے. اور مجھے کہنے دیجئے, اس ملک کو بناتے ہوئے کوئی ایجنڈا تو تھا نہیں, کوئی تصور تو تھا نہیں کہ کرنا کیا ہے. آپ لاکھ کہیں کہ 11 اگست کو جو تقریر تھی اس میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب برابر تھے, مگر ایسے وہ بھی جا کر پڑھ لیں ریکارڈ میں کہ قرآن ہمارا آئین ہوگا اور ہم ایک اسلامی ریاست ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. 2 قومی نظریہ, اور مسلمان اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسلامی ریاست نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کی نہیں, یہ ایک سیکولر جو ایک بہت بڑا طبقہ گفتگو کرتا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کہنے پہ اعتراض کرتا ہے. اسے بڑے پیمانے پر میرا جسم میری مرضی کے حوالے سے نعرے پر اعتراض ہے, اور ایک عجیب لڑائی ہے, ایک قیاس ہے. اور یہ کہ قائد اعظم لیاقت علی زندہ ہوتے تو یہ حالات نہیں ہوتے. میں کہہ رہا ہوں اس سے بدتر ہوتے. یہ سارے معاملات ڈے 1 سے خراب ہیں. 68 کروڑ جو مسلمان ہیں ہندوستان کو, ان کو برباد کرنے کی سازش تھی یہ ریاست.
یہ ایک ناکام تجربہ ہے، کہنے دیجئے مجھے، کیونکہ آپ نے کہیں ثابت نہیں کر کے دیا کہ یہ کامیاب تجربہ تھا، اور قدم قدم پر اسے ناکام ثابت کرتے ہیں، مگر ہم جیسوں کو غدار ساتھ میں کہتے جاتے ہیں، لوٹتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، ایک ایک اس کے وعدے سے لے کر اور تصور تک کی خلاف ورزی کیے جاتے ہیں، مگر ہم جیسوں کو غدار قرار دیے جاتے ہیں، کیونکہ جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا کہ قانون انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا، اور قانون انصاف کی روز دھجیاں اڑاتے ہیں، دوسروں کو کرپٹ بتاتے ہیں، مگر ساری کرپشن موجود ہے، بزدار کی کہانیوں سے لے کر سارے اسکینڈل دیکھ لیں، مگر خان صاحب نے ایک نعرہ دے دیا ہے اپنی کیبنٹ کو، اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو کہ کرپشن کے خلاف بولو۔ اسی طرح پاکستان کے محب وطن ہیں، ہر کام کرتے ہیں، سیاست کے اگینسٹ کرتے ہیں، مگر جو سچ بتاتے ہیں ان کے کہتے ہیں یہ غدار ہے، پکڑو پکڑو چور ہے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔